लेकिन आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हो, उसके बाद आप सोचो कि हम कुरान पढ़ते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहें और हमारी गलतियां माफ हो जाए, वो इम्पॉसिबल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो हम मेरा नाम है पूजा, मेरा नाम है विजय। तो आज हम फिर नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और उसका टाइटल है गुनाह का खौफ और अल्लाह की रहमत बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। सो गुनाह का खौफ, तो इससे तो यही सा मतलब कि क्लियर सा हो रहा जो गुनाह करते हैं उसका कितना खौफ होना चाहिए, आप कितना खौफ होता है, लोगों के अंदर कितना डर होता है ना, उसके यही टॉपिक है। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि गुनाह मुमिन के लिए ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया हो, और मुनाफिक के लिए, फासिक और फाजिर शख्स के लिए ऐसे ये गोया नाक में मक्खी बैठी थी उड़ा दी, को बार ही नहीं उसका। ये मोमिन और मुनाफिक के अंदर फ़र्क है। बाकी जो कबीरा गुनाह है ये वाकई सिर्फ तौबा से मुआफ़ होते हैं, और जो छोटे गुनाह है वो बग़ैर तौबा के भी अल्लाह ताला खुद से माफ़ कर देता है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया हुआ है नेक आमाल को। इस हवाले से अगर आप सूरह निसा के अंदर एक आयत मुबारक है, बड़ी क्रिटिकल है, वो ग़ालिबन 31 नंबर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो अल्लाह ताला छोटे गुनाह वैसे ही माफ़ कर देगा। अल्लाहु अकबर। व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें हमेशा की इज्जत और इकराम वाली जगह में यानी जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। बड़े गुनाहों से बचना है, वो बड़े गुनाह मैं बाद में बताता हूँ कौन से हैं। हमारी बदकिस्मती है कि अक्सर गुनाह बड़े ही हैं, छोटे गुनाह जो हैं वो उसकी डिटेल, बल्कि छोटे गुनाहों के बारे में भी इत्तेफाक है कि छोटा गुनाह भी जो हमेशा किया जाए तो वो बड़े की कैटेगरी में फॉल करता है। एक और आयत है सूरतुन नजम में, ये ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला फरमाता है नेक लोगों के बारे में, अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्म, वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, वल फवाहिश, और बेहयाई के कामों से, इल्लल लमम, हाँ मगर कभी कभार कोई छोटा मामला हो जाए, इल्लल लमम को अल्लाह ने भी छोड़ दिया, बड़े गुनाहों से बचो। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तेरा रब वुसअत वाला है मगफिरत के एतबार से। हुआ अअलमु बिकुम, वो तो तुम्हें उस वक्त से जानता है, इज़ा अंशअकुम मिनल अर्द, जब तुम ज़मीन से उगे थे। हाय हाय, इंसान भी ज़मीन से उगा, क्योंकि इंसान जिस मनी के कतरे की पैदावार है, वो मनी कैसे तैयार होती है, उस खुराक से जो ज़मीन से निकलती है। इधर तक अल्लाह ताला ने बात की है। वइदा अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, और जब तुम एक छोटे से एम्ब्रियो और जनीन की शक्ल में माँ के पेट में होते हो, वो तो उस वक्त से तुम्हें जानता है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तो मत कहा करो मैं बड़ा परहेजगार हूँ। हुआ अअलमु बिमन इत्तका, उसे खूब मालूम है कि कौन कितना परहेजगार है। और जो खुदा आपको जमीन से उगते वक्त से, उस एम्ब्रियो से लेकर पैदा होने तक और मरते दम तक जानता है, उसको उससे कुछ चीज छुपी हुई है। तो इसमें भी आया कि लबम, जो छोटी मोटी चीजें वो अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों से बचना होगा। और एक और मैं क्रिटिकल आयत बता दूं, ये तो कहते हैं ना जनाब वो तौबा बस कर लीजिए, खाली खुली तौबा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला खाली खुली तौबा को नहीं मानता। ये सूरह निसा के अंदर ही मसला नंबर मेरा 18 है, और वो बाई चांस आयत नंबर भी 18 है, गुनाह कबीरा और तौबा का बयान। अल्लाह ताला माता है इन्नमत तौबतु अलल्लाहि, अल्लाह के ज़िम्मे है ऐसे लोगों की तौबा को कबूल करना, लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन, जो कोई नादानी में गुनाह कर बैठे, सुम्मा यतूबून मिन करीब, और फिर फौरन ही तौबा कर ले, उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे पर अल्लाह ताला रुजू फरमाएगा तौबा के साथ। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। व लैसत तौबतु, और उसकी तो कोई तौबा नहीं है, लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात, जो के बुरे अमाल करते हैं, हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनमें से किसी के मौत का वक्त करीब आता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, तो कहता है अल्लाह मैं अब तौबा करता हूँ। यानी मौत के वक्त अगर कोई तौबा करता है वो तौबा नहीं है। वो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है ना कि मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा है, नज़ा का वक्त आने से पहले। उस वक्त तो फिरौन ने भी कह दिया था कि मैं रब्बे मूसा और हारून पर ईमान लाता हूँ, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, आल आन, अब ईमान लेकर आया, अब तो कोई फायदा नहीं। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार, ना उन लोगों की तौबा कबूल होगी जो कुफर की हालत में दुनिया से चले गए।
اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب رہ گیا یہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے، ہاں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور عشاء۔ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں، یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟ نیکیاں۔ اور نیکی کون سی ذکر ہوئی؟ نماز۔ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس سے ویسے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس۔ میرا مسئلہ نمبر 106 بہت پہلے ریکارڈ ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، اس میں نے 17 حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے ریلیٹڈ بیان کی تھی، میں آج سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یعنی مدینے کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا، نامحرم عورت کو، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر آپ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے اوپر، رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی، اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے۔ اس سے ایک واقعہ ہونا چھوڑ دیا، اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کروا لے تو میں پھر جا کے کراں گا، تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتویٰ کیا آتا؟ ٹھیک ہے، تو غلطی ہو گئی فوراً رجوع لائیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، اس کے جسم سے کوئی میل اس میں باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ کو کہ میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ، اس میں پہلے الفاظ ہے کہ انجینئرنگ پہلے ہوئی ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، وہ تو بہت بڑی عملاً کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے، تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایون وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح ہی۔ تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرہ ہی ہیں، اور اس کے لیے مشکات کے اندر سر ایک چیپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، شروع کے اندر ہی، اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں۔ شروع میں ایک وہ حدیث لے کے آئے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورۃ الفرقان کی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ 3 گناہ نبی علیہ السلام نے بیان کیے سورۃ الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، دوسرا نہ حق قتل نہیں کرتے، تیسرا وہ زنا نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آیت جو ہے یہ دلیل کے طور پہ بیان فرمائی، اور اس سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا، اور پھر اس طریقے سے زنا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی، قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ سر گنتے جاؤ، یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں، صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں، صرف بخاری مسلم۔ پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ لو جی، پھر اگلی حدیث بھی بخاری و مسلم سے،
اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا اس میں یہ چغلی، غیبت، ٹھیک ہے جی، وعدہ خلافی، بہتان، آلموسٹ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو لہٰذا کبیرہ صغیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی. یہ کیلکولیشن، یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کوئی بتاتا. ہاں یہ ضرور بتاتے ہیں سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ ایک بڑی فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا. اللہ چاہتے ہیں نہیں غلطی بخش دیتا ہے جی، اس کو تو بخش دیا ہے. لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فاحشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فحاشی کرتی رہے میں بخش دوں گا. وہ تو ایک واقعہ ہے. تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلی گئی. یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتے ہیں. اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا ہوا ہے، کہتے تائیں تسی کہنا نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ ہے، ایک چھوٹی سی گل تے پکڑا بھی جا سکتا ہے. وہ دوسرے پاسے ٹر پیتے. سر ڈرتے رہے اللہ سے ہر وقت، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پرواہ نہ ہو، بے خوف نہ ہو. تو یہ جناب آٹومیٹکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے. اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے، جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے، توبہ کر لے سچے دل سے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سر صرف معاف نہیں ہوں گے، نیکیوں سے بدل جائیں گے. لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے. پکی توبہ کیا ہے؟ ندامت کرنا، آندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، پھر عہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں، پھر اللہ کی طرف. لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کر لوں گا. وہ تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوبارہ وہ ٹھنڈی استری کو بھی نہیں ہاتھ لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے، تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لا گیا ہوئے. تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا نا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا سی ہوں تو میں کرنا ہی نہیں، تو بر آپ کی توبہ قبول. جو مطلب کہ غلطی سے جان بوجھ کے نہ کری ہوئی کوئی غلطی ہو جائے انجانے میں ہے نا، تو اس کو جو ہے اوپر والا اللہ تعالیٰ اگر آپ ان سے ہے نا معافی مانگو تو وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان کے غلطیاں کرتے جائیں، جان بوجھ کر آپ کرتے جاؤ، پہلے بھی کری، بار بار وہی غلطیاں کر کے اور توبہ کرتے رہو، معافی مانگتے رہو اور آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ معاف کر دے گا، تو وہ کبھی نہیں کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم نے یہ غلطی کری ہے تو ہمیں دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. اگر اب بار بار ہم ریپیٹ کریں گے جان کے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتے. ہو گیا نا پھر وہ آپ سوچ سمجھ کے غلطی کر رہے تو اس کی معافی نہیں ہے. رائٹ. باقی جیسے انہوں نے بتایا والدین کا کہنا مطلب ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، یہ بڑے گناہ میں آ جاتا ہے. مطلب کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے ہے نا. تو آج کل کے بچے ویسے ہی کسی کو دکھ بولتے رہتے ہیں اور بات کو سنتے نہیں ہیں. ہاں کسی کو دکھ دینا، مان لو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دینا، تو ہمیں یہ غلطیوں سے دور رہنا چاہیے. کئی بار چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بن جاتی ہیں ہے نا. تو جیسے وہ بلی کا واقعہ بتایا تھا انہوں نے کہ وہ بلی کو بند کر دیا اور اس کے بعد اس کو 2 جگہ نرک میں بھیج دیا کیونکہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی قید کرنے کی وجہ سے. دیکھا جائے تو بات چھوٹی سی ہے، جانور پالتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو یہ اوپر والے کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے نا کہ قتل ہو گیا نا. وہ ایک قسم سے انہوں نے بولا نا بڑا گناہ میں قتل بھی آتا ہے. انجانے میں چلو ہم سے بھی ہو جاتا ہے، ہر کسی سے ہی ہوتا ہے، بٹ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ ہمیں پاٹھ کرتے رہنا چاہیے، تو اس سے بھی ہمارے اس سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اگر آپ سے انجانے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو تو آپ کی غلطیوں کو بھی جو ہے کر لی جائے گا، معاف ہو جائے گا. لیکن آپ جان بوجھ کے غلطیاں کر رہے ہو، اس کے بعد آپ سوچو کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں اور ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں، تو وہ امپوسیبل ہے. کافی اچھا ویڈیو تھا اور کافی اچھا میسج تھا. تو اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا کہنا ضرور مانیں. اور ہمیں نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے، پاٹھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر غلطیوں سے بچاتے ہیں.
तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।